अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद अजमल जान। तरामीम हो चुकी, बिल भी पास हो चुके, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा भी हो चुका और उसके बाद हमने देखा कि जो आइनी और अदालती मामलात में बिल था उसके नतीजे में आज जुडिशल कमीशन का पहला इजलास हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी बेंचेस के सरबरा मुकर्रर कर दिए गए हैं। आइनी बेंच में दीगर 7 जजेस का नाम भी फाइनल कर दिया गया। 7-5 की अक्सरियत से ये फैसला आज सामने आया। हालिया 2 दिनों की पेशरफ्त के बाद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन कहाँ खड़ी है। पहले तो हज़रत मौलाना फजल रहमान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर उनके तर्जुमानों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम में जिन निकात पर हुकूमत ने हमसे वादा किया, ये हालिया कानून साजी ये बिल जो आए हैं ये उसकी नफ़ी करते हैं, गोया हमें धोखा दिया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि फैसल फरीद चौधरी ये इमरान खान साहब से मिलते हैं, उसके बाद हज़रत मौलाना फजल रहमान से मिलते हैं, अपोजिशन अलायंस की बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल का चैलेंज करने के लिए। इमरान खान साहब का पैगाम भी वो बाहर लेके आते हैं कि ये सब कुछ जमहूरियत का कत्ल है, अवाम को उठ खड़ा होना होगा। लेकिन हम देखते हैं साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब जो ऑफिशियली सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के PTI के, वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये फौज का अंदरूनी मामला है, ये वाक़या हो गया, आगे अब हमें इसके साथ बढ़ना पड़ेगा। अलबत्ता जो अदालत के मामलात हैं, आइनी बेंच के मामलात हैं, उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, एहतजाज की बात की, 26वीं तरमीम को चैलेंज करने की बात की। फिर कुछ देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो हज़रत मौलाना फजल रहमान से असद कैसर साहब साबिक़ स्पीकर सीनियर सियासतदान हैं, उनकी मुलाकात होती है। लेकिन असद कैसर साहब मौलाना से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। ये तय नहीं हुआ कि क्या मौलाना, PTI और दीगर अपोजिशन जमातें मिलकर कोई अलायंस क्रिएट करती हैं, मानी खेज किसी तहरीक को जन्म देंगी, या फिर जो है सो है कि बुनियाद पर एज इट इज़ सिस्टम चलता रहेगा और खान साहब की हुकूमत अमली क्या होगी। अदालती मामलात में बेंच बन चुका। 2 जज साहिबान जो हैं पंजाब से हैं, मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा और अमीनुद्दीन साहब जो बेंच के सरबराह हैं। सिंध से मोहम्मद अली मज़र साहब और अज़हर नकवी साहब हैं। बलूचिस्तान से मंदुखेल साहब और नईम अफ़गान साहब हैं और KP से मोहतरमा मुस्तरद हिलाली साहब हैं। इस्लामाबाद से अलबत्ता किसी जज को नहीं लिया गया और इसकी सरबराही करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। यही नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जस्टिस मुनीब के खिलाफ एक शिकायत की तला है कि कंडक्ट से अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंच रहा है, इन्हें रोका जाए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं मियां रज़ा रब्बानी सीनियर सियासतदान है, पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर रहे पीपल्स पार्टी की, मौसर आवाज़ है, उनके ख़त भी मंजर-ए-आम पर आया जिसमें वो इस सारे मामले को एक डार्क डे यानी एक स्याह दिन करार दे रहे हैं और तारीख हमें होल्ड करेगी, हमें ज़िम्मेदार करार पाएगी, हमने अपनी स्पेस को इंक्रोच होने दिया है। इस सूरत हाल पर साथ अमरीकी इलेक्शंस भी हैं, उन पर बात तो हमारी ट्रांसमिशन में होती रहेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा महर बानो कुरैशी साहिबा से, और फिर हमारे प्रोग्राम में अगले हिस्से में शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर कानूनदान और सियासतदान मोहतरम फवाद चौधरी साहब। हमारी ख्वाहिश है कि आज के प्रोग्राम में अता तारड़ साहब से भी हमारी बात हो सके, देखते हैं कब वो टाइम देते हैं। कुरैशी साहिबा बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। ये मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था, वो तो कहते हैं जो हो गया सो हो गया, अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे, गोया ये एक नीम रजामंदी है या कोई हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो देखिए सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की वो दुरुस्त है, जो हो गया उसको हम रोक तो नहीं सकते, मगर कुछ सवालात उन्होंने भी उठाए हैं और जो हम भी उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। देखिए पार्लियामान के पास ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो कानून साजी कर सके, मगर कानून साजी के पीछे हमेशा कोई मंतक होती है, कोई लॉजिक और रीज़न होता है और एक ड्यू प्रोसेस होता है पार्लियामान के अंदर। अब आप देखिए ये जो फॉर्म 47 पे जाली हुकूमत बनी है, इन्होंने पार्लियामान का जो एक रोल है जमहूरियत में उसको ख़त्म कर दिया। आपके पास कमिटीज़ हैं पार्लियामान में जो कि फंक्शनल ही नहीं रही। आप स्टैंडिंग कमेटीज़ का जिक्र कर रहे हैं? कानून साजी अगर जी मैं स्टैंडिंग कमेटीज का जिक्र कर रही हूँ। सबसे पहले जो आपकी लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, वो कमेटीज में जाया करती है, वहां पर बहस और मुबाहिसा होता है, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाई जाती है और वहां पे आपने देखा रात को अपोजिशन जमातों को वहां पर ना सवाल उठाने की इजाजत दी गई, ना उन्हें मौका दिया गया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। एक रात के अंधेरे में दोबारा कानून लाए गए और उनको बुलडोज किया गया पार्लियामान की तरफ से। देखिए ये आज हम तो आदी हो गए कह कह के कि स्याह दिन है, मगर मेरे ख्याल में हमारी तारीख में ऐसा स्याह दिन हमने पहले कभी नहीं देखा। मैंने आज बाजू पे काली पट्टी नहीं पहनी, मैंने तो पूरा काला जोड़ा ही पहन लिया, क्योंकि आज जमहूरियत, आज़ादिया, बुनियादी हकूक,
ड्यू प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ, इन सब को हमने दफन कर दिया है कि जिस तरह हम कानून साजी कर रहे हैं और जिस नौयत की हम कर रहे हैं। आप बेशक सर्विस चीफ का जो टेन्योर है उसको 5 साल करें, 10 करें, 20 कर दें बेशक, मगर उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए है जिससे आपको आगाह करना चाहिए पार्लियामान को और अवाम को। दलाइल पेश करती हुकूमत और कायल, लेकिन वो अगर आगाह करें भी तो आप तो बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल अपनी जगह दुरुस्त हो गया, एतराज़ भी और एहतजाज भी आपका हक है, चाहे आप काली पट्टी बांधें या यौम स्याह मनाएं, आपका हक है। मेरा मसला ये है बैसित सहाफ़ी कि ये जो आप नुक्ता उठा रही हैं ये उस सूरत में दुरुस्त हो सकता है अगर पीटीआई ड्यू प्रोसेस का हिस्सा बने, अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने, अगर कोई डिबेट करे, कोई हिस्सा तो ले। जी बिल्कुल, पीटीआई पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा है। हम कमिटीज़ में भी हमारी मेंबरशिप है, उन कमिटीज़ को सिर्फ कोई इख्तियार नहीं दिया गया। आपने देखा पूरी अपोजिशन जो है कल रात मौजूद थी पार्लियामान में, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, ना ही वॉकआउट किया। वहाँ पे वो आवाज़ उठाते रहे कि हमें हक दिया जाए कि हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहस कर सकें, सवाल उठा सकें। मगर आपने देखा कि ये वो हुकूमत है जो गलत निकलने वाला था मुंह से, वोट को इज्जत दो की बात करती थी, मगर वोट को क्या इज्जत देंगे ये? इन्होंने तो जमहूरियत को दफन कर दिया। 8 फरवरी को जमहूरियत दफन हो चुकी थी, मगर जो उसकी बाकियात बची थी, एक आज़ाद अदलिया, एक ड्यू प्रोसेस, उसमें हमें अभी भी उम्मीद थी। मगर कल रात उन्होंने उस आज़ाद अदलिया के साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको एतराज़ है? कर दिया। आज़ाद अदलिया के साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको एतराज़ है? याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, अमीनुद्दीन साहब के ऊपर कमीशन ने इत्तफाक किया 7-5 से वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे, आईनी नौयत के मामलात वहां जाएंगे, इससे क्या स्पेस स्क्वीज हुई है? देखिए, अव्वल तो ताजुब की बात है कि अमीनुद्दीन साहब उसका हिस्सा हैं जेसी का और उन्होंने अपने आप पर ही एतमाद कर दिया, उन्हें नहीं लगा कि कोई और हो सकता है। उसके मेरा बाद ख्याल है शायद उनका वोट गिना नहीं गया, इसीलिए 7-5 हुआ है परहैप्स। मगर देखिए, जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन है इस वक्त। इन्होंने ही तरमीम की, यही कानून लेकर आए, इसके अंदर बहुत बुरी कानून साजी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो ड्राफ्टिंग है इस लेजिस्लेशन की वो बहुत नाकिस है। तो आप जुडिशल कमीशन बैठा कैसे सकते हैं एक जब वो इनकम्प्लीट होगा? या तो पहले आप उसके अंदर दुरुस्तगी करें अपने कानून साजी में। आप इस वक्त आपका इनकम्प्लीट जुडिशल कमीशन है क्योंकि उसमें जो आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज है वो ही कैन नॉट बी प्रेजेंट, तो आप उसको दुरुस्त करते। हर चीज़ में उजलत क्यों की जा रही है? इससे तो यही तासुर पैदा हो रहा है ना कि इस सब के पीछे जो नीयत है वो उसमें बहुत बड़ा खोट है। वैसे अगर ये नुक्ता ही उठा लिया जाए जो आप कह रही हैं, फॉर इंस्टेंस ये जल्दी है काहे की? आपको क्या समझ आ रही है, क्यों इतनी जल्दी है? चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम का मसला हो या इन बिलों का मसला हो जो कल रात पास हुए हैं या उसके बाद आईनी बेंच का बनना हो, क्या जल्दी आपको दिखाई देती है इसमें? क्या रीजन क्या है? मेरे ख्याल में जल्दी यही है कि जब तक ये जो जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा नहीं जाती और अपने कंट्रोल में, अपने ताबे में नहीं लाया जाता अपने मनपसंद जजेस से, तो कहीं 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो सवालात उठाए हैं, जो पिटिशंस दायर की गई हैं, कहीं कोर्ट उनको टेक अप ना कर ले। आपने देखा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो कुछ दिन पहले बैठी और वहाँ पे मेजॉरिटी का यही फैसला था कि हमें इसको टेक अप करना चाहिए है इसी हफ्ते। बदकिस्मती से मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या वजूहात हैं, मगर इट हैज़ नॉट बिन टेकन अप, वो स्केड्यूल में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी संजीदा चीज़ को अहमियत देगी और उसे टेक अप करेगी ताकि मुल्क में इस वक्त जो है, जो अफरा तफरी है और जो एक अब तो देखिए ना, अब तो ऐसा कोई भी आईनी या कानूनी, अब तो ऐसा कोई भी आईनी और कानूनी जो मुद्दा है वो तो जाएगा आईनी बेंच के पास जो बन चुका। अमीनुद्दीन साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, अब तो हर मामला वहां जाएगा और वहां से फैसले होंगे। अच्छा, दूसरी इसके पैरेलल दूसरा अहम मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवेलेबल लीडरशिप है उनकी स्ट्रेटजी क्या है? डोंट यू थिंक सो कि उसमें बड़े फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है और कोई कंसेंसस नहीं है और ना ही अपोजिशन अलायंस उस हद तक आप मौसर कर सके? अब आपको याद आ रहा है मौलाना से मिलना है, परसों तक अली मीन गंडापुर साहब उन्हें कह रहे हैं कि ये रेट बढ़वा रहे हैं अपने, आज असद कैसर से लेके फैसल फरीद तक उनसे मिल रहे हैं। नहीं, देखिए, मौलाना साहब से तो हम 26वीं तरमीम के आने से पहले से ही उनके साथ हम गुफ्तगू में वी बिन डिबेटिंग, टॉकिंग, और उनको हम कायल कर रहे हैं कि वो हमारे साथ चले।
چلیں، اور آپ نے دیکھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا وقت آیا تو مولانا نے ایک بہت ہی اصولی موقف اپنایا اور اس پہ وہ کھڑے رہے، جس کی وجہ سے شاید اتنی واٹر ڈاؤن امینڈمنٹ ہمیں ملی اور اس میں اتنی ابہام ہیں کیونکہ جلد بازی میں کی گئی۔ بات صرف اتنی ہے، اس سب کو چھوڑ دیں، کلیئرٹی بالکل موجود ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے جو ایک کل پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں ہم نے یہ بالکل کہا ہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں اس قانون سازی کو، اور ہم نے اس کو اپوز بھی کیا ہے پارلیمنٹ میں۔ سو دیر از ایبسولوٹ کلیئرٹی آن دیٹ۔ بٹ بات صرف اتنی ہے کہ آپ اگر یہ بحث کریں گے کہ پارلیمنٹ کو استحقاق حاصل ہے، تو میرا پھر یہ سوال ہے کیا پارلیمان پھر، یا میری تجویز ہوگی حکومت کو کہ پارلیمان پھر یہ قانون بھی لے آئے کہ الیکشنز بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جو کہ یہ چن لے گی کہ اگلی حکومت کس نے بنانی ہے، اور اللہ اللہ خیر صلاح، پھر نہ رہا ووٹ، نہ رہی بھینس، نہ بجے گی بانسری۔ لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پلوائے کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے تحریک انصاف کا اپوزیشن کے ساتھ ملنے کا؟ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا؟ آپ کی تحریک یا احتجاج کس شکل میں ہوگا؟ میں ابھی بھی چند ایک سٹیٹمنٹ صرف دیکھ رہا ہوں جس میں ایک حصے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ آگے بڑھنا ہے، دوسرے سے کو آپ کہہ رہے ہیں یہ عدالتی قتل ہے۔ واٹ ایگزیکٹلی از دی اسٹریٹجی؟ جامی صاحب دیکھیے، ہم صرف سارا ملبہ تحریک انصاف پر تو نہیں آتا، سارا بوجھ صرف ایک جماعت کے کندھوں پر تو نہیں ہے۔ جمہوریت بھی ہم نے ہی قائم کرنی ہے، انصاف بھی ہم نے ہی قائم کرنا ہے، رول آف لاء کے لیے بھی ہم نے ہی لڑنا ہے، بنیادی حقوق کے لیے بھی صرف تحریک انصاف نے آواز اٹھانی ہے۔ یہ ذمہ داری تو ہر پاکستانی شہری پہ عائد ہوتی ہے، سول سوسائٹی پر ہوتی ہے، میڈیا پر ہوتی ہے، اور باقی دیگر جماعتوں پہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو جمہوری سمجھتے ہیں۔ تو اگر تو ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں پہ ایک پارلیمنٹری نظام ہے، تو ہم سب کو پھر مل کر اس پہ کام کرنا ہوگا۔ اور اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، دیکھیے سیاسی اختلاف ہم لوگوں کے ہیں، رہیں گے، کیونکہ دیٹ از پالیٹکس۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک 10 سالہ منصوبہ ہے بظاہر؟ ہونا چاہیے۔ جی دیکھیے، 10 سالہ منصوبے تو کئی بار بن چکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ پلانز بناتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، تو اللہ کا کیا پلان ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر مجھے ابھی بھی پورا یقین ہے اور ایمان ہے کہ اس ملک میں انصاف ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کا نظام جو ہے یہ ہمیشہ نہیں چلتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ کی گورنمنٹ آئی خان صاحب کی، تب آپ کے ایک انفارمیشن منسٹر ہوا کرتے تھے آن دی فلور آف دی ہاؤس، وہ بھی 10 سالہ پلان کی بات سنایا کرتے تھے کہ 10 سال کا پلان ہے، لیکن پلان تو وہ بھی ایگزیکیوٹ نہ ہوا تھا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی طاقت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، تو 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 15 سال کے منصوبے آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں سیاستدانوں کے ہاں؟ میرے خیال میں تو پارلیمنٹ کو یہ قانون سازی بھی کر دینی چاہیے ہے۔ ایک طرف مدت بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف جو پارلیمنٹ کی مدت ہے نا اس کو کم کر دیں، 3 سال کر دیں، کیونکہ عوام ادارے سب تنگ آ جاتے ہیں حکومت سے، تو شاید دس ول کریٹ مور کنٹینیوٹی ان آور سسٹم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں شاہ صاحب کے بارے میں جاننا چاہوں گا، آپ کی کوئی ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے؟ ان کے کوئی خیالات جاننے کا موقع ملا؟ what does he think؟ نہیں جی، میں لاہور شہر میں نہیں ہوں، آج ملاقات تھی، مگر میری ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی میرے خاندان سے کہ انہوں نے کوئی میسج دیا ہو، مگر میں گیس کر سکتی ہوں ان کا موقف پہلے دن سے یہی رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو تھا ان کا جس پہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ واٹ وڈ یو چوز، اینڈ انہوں نے کہا تھا ہمیشہ جمہوریت، آلویز ڈیموکریسی۔ تو آج بھی ان کا وہی موقف ہے کہ اور جس لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، جس اصول کے لیے، وہ یہی ہے، جمہوریت، عدل، انصاف، رول آف لاء۔ مہر بانو صاحب، زین قریشی صاحب کہاں ہیں؟ زین قریشی صاحب کہاں ہیں؟ کیا بنا ان کے شوکاز نوٹس کا؟ جی وہ یہیں پر ہیں، وہ آج میرے والد سے ملنے گئے تھے، انہوں نے شو کاز نوٹس کا جواب دیا ہے، اور پارٹی کمیٹی تشکیل دے گی اور وہ فیصلہ کرے گی، اور ہم اس فیصلے کے پابند ہیں، پارٹی ڈسپلن کے پابند تھے، ہیں اور رہیں گے، اور جو بھی فیصلہ جماعت کرے گی اسے ہم سرہم تسلیم کریں گے۔ مگر یہ بھی کہتی چلوں کہ مجھے پورا یقین ہے
کہ زین میرا بھائی جو ہے وہ اس سے سرخرو ہوئے گا اور وہ خان صاحب کے سامنے بھی اگر اس کو موقع ملتا ہے تو وہ پیش ہوئے گا اور ان کو بھی وہ ہی ول سیٹسفائی ہم. اینڈ جب تک خان صاحب کا اعتماد حاصل نہیں ہے زین کو تب تک انہوں نے اپنے جو ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈر کا عہدہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. ایک اصولی موقف اپنا. کیا میں جاتے جاتے کیا یہ بات درست ہے کہ اب تمام امیدیں، چونکہ آپ کو سسٹم سے تو اس طرح سے انصاف مل نہیں رہا آپ کے بقول، تو اب تمام امیدیں ٹرمپ سے ہیں، امریکی انتخابات سے ہیں؟ وائی سو؟ وہیں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ سازش کرنے والے ہیں، نہیں حکومت بدلنے والے یہی ہیں، اب انہی سے ہم کہہ رہے ہیں ناٹ ایٹ آل. نہیں، بالکل وہاں سے امیدیں نہیں ہیں. دیکھیے آپ کو معلوم ہے بچہ یہاں کوئی نہیں ہے، صرف ایک صدر کے بننے سے پوری جو پالیسی شفٹ تو نہیں آ جاتی کسی ملک میں. ان کی اور بھی وجوہات ہیں، وہ ان کی اور پالیسی گولز ہیں جس کو مد نظر رکھ کے وہ ایکشن لیتے ہیں. امریکہ کا الیکشن ہے، ان کی مرضی وہ کس کو چوز کریں. وی آر فالوئنگ اٹ ود گریٹ انٹرسٹ، کیونکہ یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت تھی کہ جس میں کملا ہیرس جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ تھیں، اس حکومت نے اور اس رجیم نے پاکستان کو کسی طرح بھی انگیج نہیں کیا. وہ اس وقت افغانستان سے جب the troops were pulling out, امریکہ was pulling out، تو انہوں نے تب بھی ہمارے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کی، ہمیں لوپ میں نہیں لیا. تو تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ جب بھی حکومت میں ہوتی ہے وہ ان کی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ذرا بہتر رہی ہے. بہت بہت شکریہ مہر بانو قریشی صاحبہ شریک لائیو ود جامی میں. ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں اور اس کے بعد رخ کریں گے جناب فواد چوہے صاحب کی جانب، سنتے ہیں کہ ان کے خیالات کیا ہیں. ویلکم بیک ناظرین، لائیو جامی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی مجھے جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ممتاز قانوندان جناب فواد چوہے صاحب نے. چوہے صاحب ویلکم ٹو لائیو جامی. میں گفتگو کا آغاز حالیہ 2 دنوں میں جو کچھ ہوا اس پہ براہ راست سوال کرنے کی بجائے حسین حقانی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اسکرپٹ بدلتی ہے، نہ سیاسی لیڈرز کا طرز عمل بدلتا ہے. انہیں غلام محمد قاصر یاد آتے ہیں، مشہور شاعر. تو 2 شعر انہوں نے لکھے ہیں، وہ آپ کی نظر بھی کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا. جی گل یہ گل کچھ ہو رہے نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جاوید صاحب، ہمیشہ پہلے سوسائٹی چینج ہوتی ہے اور جو پولیٹیشنز ہیں اور جو ارباب اقتدار ہیں وہ بعد میں چینج ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ جو پاکستان میں ہے سوسائٹی کی تبدیلی کا، وہ تو پاکستان نے اچیو کر لیا ہے. اور یہی چیز امریکہ میں ہوئی، یہی چیز یورپ میں ہوئی. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہی یورپ بدلا ہے. 1887 کا جو پیڈلٹن ایکٹ آیا، اس کی جو پالیٹکس تھی، اس کے بعد امریکہ بدلا ہے. اور وہ اس لیے ہی بدلے ہیں کہ وہاں پہ پہلے سوسائٹی چینج ہوئی. یہ پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی چینج سوسائٹی میں تو ہم نے دیکھ لی ہے. اس نے سوچا تھا 2024 کے الیکشنوں سے پہلے یا 2018 میں کسی حد تک کہ عورتیں جو ہیں ان سے علیحدہ ووٹ مانگنا پڑے گا، جو بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو علیحدہ بارگین کرنا پڑے گا کہ بھائی وہ اپنے ابو کے مطابق ووٹ نہیں دیں گے، وہ اپنا ووٹ خود دیں گے. سو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس سے ایک پاکستان کی سوسائٹی آگے تو بڑھی ہے. اب اس کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹس کو چاہتی ہے اور جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں وہ ہمیشہ تبدیلی کو روکنے کی کوشش تو کرتی ہیں، لیکن اب تک کی ہسٹری میں یہ لمبی رک نہیں سکی. لیکن 2 سال کو اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے کسی ملک کے لیے یا پاکستان کے لیے. میرا نہیں خیال تبدیلی پاکستان میں آئی. جیسا مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی، جیسا مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی آپ کے ذہن میں بھی 10 سالہ منصوبہ تھا. اب یہ بھی بظاہر 10 سالہ منصوبہ ہی کچھ تجزیہ نگاروں کے نزدیک ہے. نہ آپ کا 10 سالہ پورا ہوا، کیا یہ والا 10 سالہ پورا ہوتا دیکھ رہا ہے آپ کو؟ ہم دوسروں کے بھی کہتے تھے کہ یہاں تو 6 مہینے کی پالیٹکس ہوتی ہے، لمبا کام کوئی نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی 6 مہینے ہی کی پالیٹکس ہے، اتنا لمبا کوئی نہیں ہوتا. بس وہ کہتے ہیں مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ اسپیشلی طاقت میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کون سا کبھی کو برا وقت بھی آنا ہے، لیکن وہ آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. بالکل ٹھیک. اچھا، اب جو ابھی تک کا رد عمل ہے، یہ اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی بالخصوص، میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تاریخ میں جائے بغیر.
مولانا کے پاس اب دوبارہ رجوع کیا. آج فیصل چودھری بھی گئے, عمران خان صاحب سے ملے, پھر اس کے بعد مولانا سے ملے, پھر عمران خان کا پیغام بھی دیا, پھر اسد کیسر صاحب میرے پروگرام سے کچھ دیر پہلے مولانا کے پاس تھے, باہر آئے, میڈیا سے بات کیے بغیر چل دیے. لیکن چند روز پہلے میں دیکھ رہا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب مولانا پہ تنقید کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریٹ بڑھوایا ہے, فلاں کیا ہے, ڈھمکان کیا ہے. انہی مولانا کی آپ کو اب ضرورت ہے اپوزیشن الائنس کے لیے, جس کی آپ بار بار بات کرتے رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کو سمجھ آ رہی ہے کہ شاید اس جانب جانا ہے, بٹ نتھنگ کنکریٹ یٹ. نہیں ہو جائے گا, کنکریٹ ہو جائے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جو مولانا کے ساتھ بات چیت ہے وہ صحیح بڑھ رہی ہے آگے, اور میرے خیال میں تو اس میں اصولاً تو دیکھیں اجمل ہونا تو چاہیے کہ سارے ہی پولیٹیکل فورسز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک گرینڈ ڈائیلاگ میں بیٹھنا چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ اس کو بھی لانے کے لیے ایک اپوزیشن الائنس پہلے ضروری ہے, اور خان صاحب جو ہیں وہ بھی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, علی امین کا تو ایک لوکل پالیٹکس کا ایشو ہے, وہ تنقید کریں گے مولانا پہ, مولانا بھی ان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن ایشو یہی ہے کہ آپ نے بہرحال ایک بڑے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے لیے اکٹھا ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس دیکھیں تنظیم ہے جو پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس عوام ہے, ووٹر ہے, جو شاید جے یو آئی کے پاس نہیں ہے. تو یہ تنظیم اور لوگ جب تک اکٹھے نہ ہوں افیکٹو موومنٹ بن نہیں سکتی. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہم ایک بڑے الائنس میں جائیں. اور اب جی ڈی اے بھی بلا رہا ہے اسد کیسر صاحب کو, وہ جی ڈی اے کے پاس بھی جائیں گے, اور جماعت اسلامی, جی ڈی اے اور جے یو آئی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں گے تو پھر ایک کوئی اپوزیشن کا رنگ بنے گا. میں تو آپ کو پتہ ہے بڑے سال مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں جیل میں تھا وہاں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن وہ یہ کر نہیں سکے, اور اس کی وجہ سے آج یہ سارے مسائل ہیں جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں. اچھا, گرینڈ ڈائیلاگ پہ جانے سے پہلے جو اپوزیشن الائنس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اس کو کیوں نہیں طے کر پائی پی ٹی آئی ابھی تک؟ کیوں نہیں اس کو ایک حتمی شکل یا حتمی رنگ روپ دے سکی؟ اس میں مین جو مسئلہ ہے نا وہ تو یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ساری وہ تو جیلوں میں ہے. لیکن شاہ محمود قریشی ہوتے, جہاد چودھری صاحب ہوتے, محمود الرشید ہوتے, تو پھر تو یہ الائنس جو ہے وہ ہو سکتا تھا, کیونکہ ان کے تعلقات تھے, ہمارے تعلقات ہیں, پرانا ہمارا تعلق ہے. تو اس حوالے سے ہمارا جو ایک بات چیت شروع کرنے کے لیے ایک تعلق بھی چاہیے ہوتا ہے, کچھ پرسنل تعلق ہو تو کھل کے بات بھی ہو سکتی ہے. پھر وہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں آپ سے کیا چاہیے اور آپ کو ہم سے کیا چاہیے. آپ جو بالکل ہی نہ جانتا ہو, پھر وہ جو پولیٹیکلی بھی اتنا جو ہے ظاہر ہے کہ اس طرح سے ایسٹیوٹ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آگے بڑی ہے بات, دیکھتے ہیں کیا کہ اب آ جاتے ہیں وہ جو ڈائیلاگ کی ضرورت اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ جو دو بڑے فریق ہیں وہ ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ ہاؤ اٹ بی پاسبل؟ اور اس میں تھرڈ فورس گورنمنٹ ان پاور یا وہ جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گی. دیکھیں نا, وہ اسی لیے تو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی ضرورت ہے نا, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کوئی اتنے لوگ اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے تو سوچتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ نوکری ہی سب کچھ ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہماری ایک کوئی بڑی سوچ تو ہے نہیں. لہٰذا جب تک کوئی چیلنج نہ ہو, اسٹریٹ کے اوپر چیلنج نہیں ہوگا, ایک دباؤ نہیں ہوگا, تو مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے. تو اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ پہلے آپ کو ایک اپوزیشن الائنس بنانا ہے, اسٹریٹ کے اوپر اپنی جو ہے وہ ایک نیوسنس آپ کی ویلیو بنانی ہے, پھر ہی ڈائیلاگ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. اور یہ اس کے لیے دیکھیے سچی بات ہے, یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ اس کو کوئی بہت بڑا آپ کو چاہیے بھی نہیں ہے الائنس, کیونکہ یہ جو اس وقت حالات ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو پنجاب کالج والے معاملے کو لے کے تھوڑا سا جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع ہوا, تو حکومت کی تو بالکل جو ہے وہ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ آخر کرنا کیا. تو اس لیے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی جو ہے وہ ہو, بس ایک مناسب سے بھی ہو جائے تو مذاکرات بات چیت ہوگی, اور ہونا بات چیت سے ہی چاہیے. الٹیمیٹلی ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو, اسٹیبلشمنٹ کو کچھ سپیس دے, اور وہ پی ٹی آئی کو کچھ سپیس دیں. آئیڈیل سچویشن پاکستان کے لیے بہرحال یہی ہے. آئیڈیل تو بالکل یہی ہے, لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. آپ اس کی اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو عدلیہ کا محاذ ہے وہاں پر آئینی بینچ تو بن گیا, امین الدین صاحب بھی آ گئے, جسٹس یحییٰ نے مخالفت بھی کی, لیکن 7-5 سے یہ بینچ بن گیا.
کیا غلط ہوا اس میں؟ کیوں پی ٹی آئی اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے؟ حالانکہ سلمان اکرم راجہ کو میں سن رہا تھا، وہ جو سروسز معاملہ ہے اس پہ تو کہہ رہے ہیں یہ اندرونی معاملہ ہے، یہ واقعہ ہو گیا، اس پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن دوسرے نقطے پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کو ہے جی، یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، جمہوریت کا قتل ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ، جو پہلے چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہم جوڈیشری اور فوج کو ملا کے کہتے تھے، اب جوڈیشری کا جو کہ تیا پانچا ہو گیا ہے، تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ صرف جو ہے وہ آرمی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ سے ایک روایتی نیکسس رہا ہے جوڈیشری کا اور فوج کا۔ اب یہ ہے کہ یہ نیکسس درمیان میں ٹوٹ گیا تھا، اور یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنانا ہے کی جو ایک کوشش ہے، یہ وہ نیکسس بحال کرنے کی ایکچولی کوشش ہے۔ اور اس سے ابھی تک یہ ہو رہا تھا نا کہ جوڈیشری میں پھر بھی ایک ڈسینٹ آ جاتی تھی، اور چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت زیادہ، جج جب بنتے ہیں تو انہیں لا بھی دیکھنا پڑتا ہے، آئین بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایسا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں جس میں ایکچولی تو لا منسٹر فائنل کرے کہ قانون کیا ہے اور ججمنٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ اس سیٹ اپ میں وہ بڑے ہیں، اور جوڈیشری تو بہت کمزور ہوئی ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے جی کہ دیکھیں ہر چیز سبسروینٹ ہوتی ہے آپ کی بڑی پالیٹکس کی۔ بڑی پالیٹکس جو ہے اپوزیشن پاکستان میں بنا نہیں سکی ابھی تک۔ چیلنج حکومت کے اپنے ہی انہوں نے خود ہی بہت بڑے کیے ہیں، ادروائز اپوزیشن کی طرف سے کوئی بڑا چیلنج حکومت کو مل نہیں سکا ابھی تک، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کھل کھیلنے کا بھی موقع ملا ہے۔ ادروائز پاکستان کے حالات اس طرح نہیں تھے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، اتنا بڑی میجورٹی اپوزیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ڈو یو تھنک اپوزیشن کمپرومائزڈ ہے؟ یہ وجہ ہے؟ کمپرومائز سے زیادہ میرا خیال کیپیسٹی نہیں ہے۔ میں تو دوسرے میں بھی، ابھی صرف یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں۔ مطلب جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، جن کا بہت مجھے احترام ہے، انہوں نے اتنی افیکٹو اپوزیشن بنائی تھی اپنی، جب وہ کراچی کے ناظم تھے، لیکن جب وہ جماعت کے بن گئے ہیں، سربراہ بن گئے ہیں، تو وہ اکیلا چلنے کے چکر میں انہوں نے جماعت اسلامی کا ہی جو ہے وہی اسی لیول پہ ہی چھوڑ لے آئے ہیں جس پہ وہ پہلے تھی، کیونکہ ان کے بننے سے ایک امید ہوئی تھی کہ شاید جماعت اسلامی اپنی پالیٹکس کو بڑا کر سکے گی، لیکن بجلی کے بلوں کے معاملے کے اوپر اکیلا احتجاج کا فیصلہ کر کے انہوں نے بڑا نقصان کیا۔ اور مولانا فضل الرحمان کو بھی اس وقت تک پذیرائی نہیں ملی جب تک پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں جڑی۔ تو دیکھیے جی ڈی اے کو، جماعت اسلامی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، اور انہیں پی ٹی آئی کی مدد چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ دیکھیں یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، یہاں ٹیک آل نہیں ہوتا، یہاں پہ کچھ لو اور کچھ دو کی ہی بات ہوتی ہے۔ سو دیر سم تھنگ ہیز ٹو بی گیون، اینڈ اس کے بدلے میں آپ کو ظاہر ہے کہ ان کی تنظیم، ان کی جو حمایت ہے وہ درکار ہے۔ اور پھر جب ایک دفعہ یہ الائنس بن جاتے ہیں تو پھر دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے یہ حکومت اس پوزیشن میں بھی ہے کہ جماعت اسلامی، جے یو آئی، جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کا اگر کوئی اکٹھا الائنس احتجاج اناؤنس ہو جائے، اس کو روکنے کی پوزیشن میں یہ حکومت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں ذرا عدلیہ کے معاملے پہ دوبارہ واپس آنا چاہوں گا، کیونکہ اب وہ بینچ بھی بن گیا اور پھر کمیٹیاں جو ہیں وہ بھی علیحدہ دونوں بن گئی ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس منیب ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ ہوں، ان کا خط بھی سامنے آتا ہے، پھر جسٹس یحییٰ نے بھی آج مخالفت کی اپنے تئیں، لیکن اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس منیب کے خلاف ایک شکایت کی اطلاع ہے مجھے کہ انہیں روکا جائے، ان کے کانڈکٹ سے سپریم کورٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ڈو یو تھنک دے شوڈ اسٹیپ ڈاؤن جیسے اعجاز الحسن صاحب نے کیا تھا، کیونکہ ان کے لیے بھی اسپیس تو سکڑ نہیں گئی وہاں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی دو اس میں ایشو ہے نا۔ پہلی بات تو ہے کہ یہی تو خواہش ہے حکومت کی اور آزاد عدلیہ کے مخالف حلقوں کی کہ یہ لوگ جو آزاد ججز ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں تاکہ ہماری راستے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو اس لیے انہیں تو کبھی ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ اور تھیوریٹیکلی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جوڈیشری جو ہے یہ فوج نہیں ہے۔ فوج میں جو آرمی چیف ہے وہ فرسٹ ہے، لیکن جوڈیشری میں جو چیف جسٹس ہے وہ فرسٹ امنگ دا ایکولز ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ کوئی عہدے میں، اسٹیٹس میں باقیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اٹس جسٹ کہ ہی از فرسٹ امنگ دا ایکولز۔ تو اس لیے وہ تو سارے برابر ہیں، ان میں کسی کو ریزائن کرنے کی اس بات کے اوپر ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ میرے خیال میں اگر آزاد ججز ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر تو اور جو سچویشن ہے وہ کمپلیکس ہوگی۔ الٹیمیٹلی تو خیر مجھے نہیں لگتا جوڈیشری کو کچھ زیادہ امیدیں وابستہ کرنی چاہیے،
اور میں تو شروع سے یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی بھی جوڈیشری کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو سیاست ہی جو ہے اس میں اپنی جان ڈالنی پڑے گی۔ حالیہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کی رہائی تھوڑی اور دور ہو گئی ہے؟ قریب بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں نا، کوئی بڑا اگر آپ نے اپنی سیٹلمنٹس کر لی ہے، اگلی خواہش تو یہی ہونی چاہیے نا کہ پاکستان کو نارملائز کرنا ہے، تو نارملائز عمران خان کی انکلوژن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ So it can go either way. Now let's see. آپ نے چونکہ عدلیہ کا ذکر کیا، اس میں وکلا تحریک پہ بڑا بینک آن کیا جا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے تک، کتنے گئی وکلا تحریک؟ وکلا تحریک دیکھیں جی، سچی بات ہے کہ اب حامد خان صاحب کے ہوتے ہوئے جو یہ گروپ ہے اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں رہ گئی۔ یہ الیکشن جو سپریم کورٹ کا ہارے ہیں اس کے بعد تو بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کوئی خود ہٹ کے کسی اور کو موقع دیتے کہ وہ ان کے گروپ کو لیڈ کرے۔ اور دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز اور ہے کہ جو آئی ایل ایف ہے اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو حامد خان صاحب کے گروپ سے علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ تو دیکھیں نا ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ دیکھیں فائز عیسیٰ صاحب کی ساری ٹینیور اس چکر میں جو ہے وہ ان کو ریلیکسیشنز دینے میں گزر گئی، اور سارے فیصلے آپ نے خلاف کروا لیے، بلہ لے لیا، کیونکہ وکلا کے انٹرسٹ تھے وہ ان کے سامنے پیش ہوتے تھے، آخری مہینے میں انہوں نے مخالفت بھی کر لی۔ لیکن دیکھیں جب تک آئی ایل ایف اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتی حامد خان صاحب کے گروپ سے اور اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، تحریک نہیں چل سکتی۔ بہت شکریہ فواد چوہے صاحب شرکت کو۔ ناظرین یہاں ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سوشل میڈیا پلس آج کی کیا بیان کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پلس آج کی کیا پیغام دیتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ایکس ہے۔ ایکس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر فہرست پاکستان سمیت تقریباً دنیا بھر میں ایک ہی ٹرینڈ جا رہا ہے، اس کا ٹائٹل ہے یو ایس الیکشن 2024۔ تمام نظریں اس انتخاب پہ ہیں جو شروع ہو چکا ہے، کچھ گھنٹوں کی دیر ہے، اس کے بعد نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اس میں ملی جلی آراء آ رہی ہیں، مجموعی طور پر یہ ٹرینڈ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ دنیا بھر سے اور پاکستانی اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن جو نمبر 2 ٹرینڈ ہے اور نمبر 3 وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے ٹرمپس گوز ڈاؤن، یعنی یہاں پہ اس ٹرینڈ میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ٹرمپ اس الیکشن میں نیچے جا رہے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ کیملا ہیرس جو ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ اس مدعے پر جب بھی بات ہوتی ہے ٹرمپ وقت سے پہلے اپنی جیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ ہار گئے تو وہ رزلٹ نہیں مانیں گے اور امریکہ میں ایک پرتشدد دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی لوگ پیرالل ڈرا کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں حالیہ انتخابات کے بعد کی صورتحال جنم لی، کیا کچھ ایسا ہی امریکہ میں تو ہونے نہیں جا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب کو دیکھتے ہوئے کیملا ہیرس اور ان کی پارٹی کی جانب سے ایک اور ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے وقت سے پہلے جیت کے دعوے جو ہیں ان کے دھوکے میں مت آئیں۔ اس کی چونکہ ایکس کے اوپر یہ ڈیبیٹ جاری ہے امریکی انتخابات کے اوپر، تو اس میں ایک اور فیکٹر ناظرین بہت اہم ہے، وہ ایلان مسک کا ہے جو اس کو اون بھی کرتے ہیں ایکس کو۔ اب جب سے ٹویٹر انہوں نے خریدا ہوا ہے اب اس کو نام ایکس رکھ دیا ہے، تو ایلان مسک کی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں ویژولز کی صورت میں بھی، اور وہ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، ہی از پرو ٹرمپ پرو ریپبلکنس۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس کے بیچ کہ اگر ٹرمپ الیکشن نہ جیتے تو دس کوڈ بی دی لاسٹ الیکشن ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سب میں جب ہم نوٹ کرتے ہیں کہ امریکی میڈیا کیا پورٹریٹ کر رہا ہے، تو ایک ہے سی این این اور ایک پرو سی این این اینگلز ہیں جو، اور دوسرا ہے فاکس اینڈ پرو فاکس ایلیمنٹس جو ہیں۔ ایک ویو آبویسلی جو ریڈ نیک امریکنس کی ہے وہ ٹرمپ کی حامی ہے، امیگرینٹس کی، وہاں بسنے والے پاکستانی ساؤتھ ایشینس، ان کی بھی حمایت ان کے ساتھ موجود ضرور ہے، لیکن بائیڈن کی کمزور حکومت کے بعد جیسے کیملا نے اسے ٹیک اپ کیا اور ڈیبیٹس میں جو لاجواب کیا ٹرمپ کو، اس کی وجہ سے کچھ امیدیں ان کے پاس بھی موجود ہیں۔ اب ایک چوتھا ٹرینڈ بھی پاکستان میں چل رہا ہے، وہ ہے پاکستان اور آسٹریلیا کا جو پہلا او ڈی آئی ہوا جو بڑا سنسنی خیز ہوا، 2 وکٹوں سے آسٹریلیا جیتنے میں کامیاب بالآخر ہوا۔ رضوان کی کپتانی میں پہلا او ڈی آئی تھا جو پاکستان گئی ہے آسٹریلیا ٹیم پاکستان 3 او ڈی آئی کھیلنے کے لیے، بابر بھی تھے، شاہین بھی، نسیم شاہ اور دیگر بھی، بڑا سنسنی خیز میچ ہوا۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس پہ پاکستانی ٹیم پہ تنقید کی جاتی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انہیں تھوڑا سراہ رہے ہیں کہ اچھا مقابلہ تو خوب کیا دل ناتواں نے، کوئی بات نہیں اگر 2 وکٹوں سے جیتے، لڑ کر ہارے ہیں
لڑے بغیر یہ ٹیم نہیں ہاری. آل دی بیسٹ ٹو ٹیم پاکستان. اب ہماری ٹیم جا پہنچی ہے میلبرن سے ایڈلیڈ, جو دوسرا ODI کھیلا جا رہا ہے. ہاں, ان فرینڈز نے ایک اور ٹرینڈ حالیہ آئینی, عدالتی اور دیگر معاملات پہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ پرو PTI ٹرینڈ تھا, جس میں آبویسلی حکومت وقت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. آج جب ہم دن کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مایوسی کسی کیفیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے تجزیہ نگاروں کے ہاں بھی, ان کے رہنماؤں کے ہاں بھی, اور کوئی خاطر خواہ لاہ عمل دینے سے بھی فی الحال وہ قاصر دکھائی دیتا ہے. اگلے شو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آج رات آپ سے ملاقات ہوگی امریکی انتخابات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.